अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 55 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फवाद की छठी सालगिरह पर मैंने वो हंगामा किया कि उनको फवाद को आपके पास भेजने का प्रोग्राम तर्क करके 1 साल और इंतज़ार करना पड़ा। वो हंगामा यहाँ लिखूँ तो ये हाथ तवील हो जाएगा, आप आएंगी तो बाकी बातें होंगी। लेकिन फवाद की सालगिरह पर एक और बात जो खास हुई वो ये थी कि ISPR के कैप्टन फोटोग्राफर आरफ फवाद की सालगिरह पर फवाद की फिल्म बनाने आया, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके साथ शादाब की परवाह किए बगैर बहुत सारी बातें की और उसका नंबर भी ले लिया और उसे अपने घर आते रहने की दावत भी दी। तकरीब के इख्तिताम पर वो चला गया इस वादे के साथ कि वो फिर आएगा, और 2 दिन बाद वो शादाब की अदम मौजूदगी में आया भी। हमने खूब बातें की मगर सिर्फ अच्छी अच्छी। तीसरी बार मैंने खुद उसको फ़ोन करके बुलाया कि मैं उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी। मैं खूब एहतमाम से तैयार हुई, लेकिन अभी हम गेट के अंदर ही थे कि शादाब आ गए। उन्होंने बाहर ही जीप रोकी और बगौर मुझे देखा, फिर आरिफ की तरफ घूमे जिसका रंग मारे खौफ के जर्द हो चुका था। यहाँ कैसे? शादाब ने तहकमाना लहजे में पूछा। सर, बेगम साहबा ने बुलाया था शॉपिंग। शट अप, गेट आउट, दोबारा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। वह दहाड़े। यस सर, यस सर। आरब पसीना खुश्क करते हुए भाग गया। मैंने सोचा अब शायद मेरी बारी है, मगर शादाब कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़े तो मैंने आ बैल मुझे मारने वाली हरकत करते हुए चीख कर कहा, क्या हक पहुंचता था आपको मेरे मेहमान की बेइज्जती करने का? दायरे में रहो, ये मेरा घर है, एक शरीफ इंसान का। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। शरीफ इंसान जो अपनी बीवी की बजाय किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करता है। मैंने चोट की। हाँ करता हूँ, वह ढटाई से बोले। तो फिर मुझे भी ये हक है। तुम मेरे निकाह में हो, बाहर लोग तुम्हें मेरे हवाले से जानते हैं। बहुत शौक है मर्दों से दोस्ती करने का, तो पहले मुझसे तलाक ले लो, उसके बाद जो जी में आई करना। लेकिन इससे पहले ऐसी हरकत की तो अंजाम अच्छा ना होगा। फिर वो अपने कमरे में चले गए। अचानक कराची से हमारी पोस्टिंग लाहौर हो गई और फवाद की सालगिरह के 1 माह बाद हम लाहौर आ गए। और अभी लाहौर आए हमें थोड़ा ही दिन हुए थे कि मेरी अम्मी की फौत होने की इत्तला मिली। शादाब हमें लेकर फौरन चारसद आए। माँ की मौत पर मैं इतना रोई कि सब हैरान रह गए और मैं किसी को बता ना सकी कि ये 6 सालों का रुका हुआ मवाद था। शादाब 15 दिन बाद वापसी के लिए रवाना हुए और वापस जाते हुए कहा, अम्मी, अब आपके साथ कोई मजबूरी नहीं, अब चेहलम के बाद आप ही मीना के साथ लाहौर आ जाएं। अब पप्पा मान गई। वो मुझे छोड़ गए, मगर फवाद को स्कूल की पढ़ाई का बहाना करके साथ ले गए। अम्मी के चेहरे पर वो फिर आए, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। चलते हुए उन्होंने हमें भी साथ चलने का कहा, लेकिन पुप्पो ने कहा, बेटा, ये कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता। भाई कहेगा मैं तो चेहलम करते ही चल दी, हम कुछ रोज बाद आ जाएंगे। वो मान गए और वापस चले गए, मगर हम लाहौर ना जा सके। वजह, फौज के सालाना सीनियर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास थे, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से बराह रास्त ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देने या फुल कर्नल के ओहदे पर तरक्की देने के लिए कमांडर ऑफिसरों और फार्मेशन कमांडरों की रिपोर्टों की रोशनी में सिफारिशात मरतब की जाती थी। इस बार के इजलास में शादाब को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से बराह रास्त ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की मिली, और ये पहली तरक्की थी जो उनको अपनी फौजी मुद्दत यानी पूरे 7 साल बाद मिली थी। लेकिन इनको लेफ्टिनेंट से फुल कर्नल की बजाय ब्रिगेडियर बना दिया गया था। इस तरह से इनको फिर भी डबल प्रमोशन ही मिली थी। उसके साथ ही शादाब की पोस्टिंग कश्मीर के महाज पर कर दी गई। उनको फौरी तौर पर कश्मीर के महाज पर पहुंचने की हदायत मिली, तो जाने से पहले वो 4 आए। वो बहुत परेशान थे। वजह ये थी कि कश्मीर नॉन फैमिली स्टेशन था, वहाँ फैमिली को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि शादाब माँ और फवाद को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी थी, वो रुक भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने फूफो से कहा, अम्मी, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, मेरा फौरी जाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, हालात आगे क्या होंगे। इस महाज पर अब हर वक्त गड़बड़ रहती है, इसलिए फवाद को आपके हवाले करके जा रहा हूँ। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। वैसे अख्तर भी यही रहेगा, लेकिन हो सकता है उसको भी जाना पड़े। बहरहाल फवाद को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, इसकी हिफाजत कीजिएगा। ये अच्छी बात नहीं, मगर मेरे साथ चूंकि मजबूरी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा अपनी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह करवा लूँ, मगर फिलहाल ये मुमकिन नहीं। तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करूँगी इसकी। फवाद पुप्पो ने फवाद को सीने से लगाते हुए कहा, और शादाब सबसे मिलकर फवाद को खास तौर पर गले लगाकर प्यार करते हुए रुखसत हो गए। जाते हुए उन्होंने फवाद से कहा था, बेटा,
آپ کو مجھ سے چند ماہ بعد تو جدا ہونا ہی تھا، مگر اب پہلے ہو رہا ہوں۔ ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے فواد نے سنجیدگی سے کہا، پپا آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک رہوں گا۔ اور بیٹا اپنا وعدہ یاد ہے؟ یس پپا، مجھے مما کے پاس جانا ہے، ان کو لے کر یہاں آنا ہے، پھر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ اوکے اوکے، خدا حافظ، شاداب نے کہا اور چلے گئے۔ امی کے فوت ہونے کے بعد میں جب 4 میں تھی تو میری خالہ کا بیٹا بہتان اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے دوسری شادی کا پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی مجھے چاہتا تھا، لیکن تب مجھ پر شاداب کی محبت کا بوجھ سوار تھا اور وہ بھی مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ آتا تو ہم دونوں ڈھیروں باتیں کرتے، اور ایسے میں ایک دن میں نے بہتان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا۔ گو کہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی عورت نے دوسری شادی نہ کی تھی، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں تھی۔ آخر خوشیوں پر میرا بھی حق تھا، اور ابھی میری عمر ہی کیا تھی۔ شاداب نے کشمیر جاتے ہی خط بھی لکھا اور فون بھی کیا۔ تب میں نے فون پر شاداب سے کہا، مجھے طلاق چاہیے، میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر شاداب حیران رہ گئے، پھر انہوں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا 1-2 دن کی چھٹی مل جائے، پھر وہاں 4 آ کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جلدی آنا، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کہا تو ہے کوشش کروں گا۔ ان کے لہجے سے مجھے ان کی خوشی کا پتہ چل رہا تھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں میں کس سے شادی کر رہی ہوں، یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ پھر 2 ماہ گزر گئے، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان کو چھٹی نہ مل رہی تھی، جبکہ میں سمجھ رہی تھی وہ جان بوجھ کر لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے بہتان کو ساری بات بتا دی کہ شاداب میرے بجائے کسی اور عورت میں دلچسپی لیتے ہیں، تاہم عورت کا نام میں نے نہیں بتایا تھا۔ اس دن میں بیٹھی پھپھو کو رازدار بنانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ اطلاع جس کے لیے میں نے یہ ناول جتنا طویل ہاتھ لکھا ہے، وہ اہم اطلاع جو صرف آپ کے لیے اہم ہے، میرے لیے بالکل غیر اہم ہے۔ ہاں، تو جب میں پھپھو کو رازدار بنانے کا سوچ رہی تھی کہ قدرت نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ فوجیوں سے بھری ہوئی ایک جیپ اچانک ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔ ہم سب بھاگے بھاگے باہر نکلے تو ایک فوجی افسر نے میرے ابا سے چند ادھر ادھر کی تسلی دینے والی باتیں کرنے کے بعد کہا، بریگیڈیئر شاداب خان افریدی کشمیر کے محاذ پر ایک فوجی جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونکتے ہوئے رک کر ہاتھ کا وہ حصہ دوبارہ پڑھا اور پھر بے ساختہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاداب کیسے مار سکتا ہے؟ وہ نہیں مار سکتا، مینا نے جھوٹ لکھا ہے۔ ہاں، مجھے جلانے کے لیے مینا نے جھوٹ لکھا ہے، میں چلائی اور پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ چند روز سے میری جو کیفیت تھی شاید اسی وجہ سے تھی کہ کینیڈا کا موسم ان دنوں بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک نامعلوم سی اداسی اور بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اب جب شاداب کی شہادت کی خبر ملی تھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ ماحول کی یہ اداسی، میرے اندر کی یہ ویرانی اور بے چینی تو مجھے کئی دن پہلے ہی اس حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن خبر اب ملی تھی کہ وہ شخص جو مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، وہ جو میرے اکیلے پن کا سوچ کر پریشان رہتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ جو اب صرف ایک ہی مجھ سے محبت کرنے والا تھا، وہ مر گیا تھا۔ لیکن وہ کیوں مر گیا تھا؟ میں سسک پڑی۔ ازرا ٹھیک کہتی تھی، لوگ میری غربت میں مر جاتے ہیں، میں منحوس ہوں، میرے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شاداب، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے میں تمہیں دائمی جدائی دے کر یہاں 7 سمندر پار چلی آئی کہ کہیں تم بھی میری نحوست کا شکار نہ ہو جاؤ، لیکن تم پھر بھی چلے گئے۔ وہ بھی اکیلا چھوڑ گیا مجھ کو راہ میں، وعدہ تھا جس کا ساتھ نبھانے کا عمر بھر۔ اور اب مجھے یاد آیا وہ منحوس گھڑی کیسی تھی، جبکہ کینیڈا آتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ اب جب تک ہم دونوں میں سے ایک مر نہیں جاتا تب تک میری واپسی نہ ہوگی۔ اس بات سے میرا مطلب اپنی موت تھا، لیکن میں ایک بار پھر نئے دکھ سہنے کے لیے زندہ تھی۔ نہ جانے خدا کون سے جنم کا حساب کتاب مجھ سے لے رہا تھا، اور شاداب نے تو اس سال نئے برس کے کارڈ پر لکھا تھا، عائشہ، گو کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں کبھی آپ کے تعاقب میں نہیں آؤں گا، لیکن اب آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، قبل اس کے کہ میں وعدہ توڑ دوں اب خود ہی آ جائیں، میں آپ کی آمد کا منتظر ہوں۔ یہ کہنے کے باوجود تم چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے شاداب، اس عمر میں تو یہ داغ نہ دیتے۔ میں چلاتی رہی، اس کو پکارتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میری ایک دوست اسٹوڈنٹ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے روتے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا میڈم؟
اور میں روتے روتے چپ ہو گئی۔ کیا بتاؤں کہ کیا ہوا تھا؟ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماریا، مجھے اسلام آباد پاکستان کا ٹکٹ چاہیے، پہلے جانے والی پرواز کا۔ کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ آف کورس، ماریا نے کہا، پھر پوچھا، کوئی خاص بات؟ ہاں، میں نے دوبارہ ہاتھ پر نظر ڈالی۔ بریگیڈیئر شاداب خان افریدی شہید ہو گئے۔ اوکے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ چلی گئی۔ جہاز پاکستان کی طرف موہے پرواز تھا اور میری گود میں مینا کے ہاتھ کا آخری حصہ کھلا پڑا تھا۔ اس نے لکھا تھا، شاداب کی خواہش تھی فواد آپ کے پاس رہے۔ ان کی زندگی میں محض ان کو زچ کرنے کی خاطر میں نے ہر بار انکار کیا تھا، لیکن اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ آ کر اپنی امانت لے جائیں۔ آئیے۔ اور پھر جس شدت سے شاداب نے آپ سے محبت کی ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ ان کا آخری دیدار تو نہ کر سکی، اب ان کے آخری آرام گاہ کا تو دیدار کیجیے گا۔ اب اجازت، باقی باتیں آپ کے آنے پر ہوں گی۔ مینا۔ اسلام آباد کا موسم خراب ہونے کی وجہ سے کینیڈا سے آنے والی اس پرواز کو لاہور رکنا پڑا۔ یہ جون کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ کچھ دیر تو مہمانوں کو انتظار کروایا گیا، پھر بتایا گیا یہ فلائٹ کل صبح 10 بجے اسلام آباد جائے گی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا، یہ جو آدھا دن اور پوری رات میرے پاس ہے، کیوں نہ ایک چکر برج کلاں کا لگا لیا جائے۔ انسان دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے، مگر وہ اپنے وطن کو نہیں بھولتا، خاص کر وہ جگہ جہاں اس نے جنم لیا ہوتا ہے، جہاں اس نے آنکھیں کھولی ہوتی ہیں۔ میرا دل بھی اپنا پیارا پیارا گاؤں دیکھنے کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ پرویز بھائی کے کینیڈا جانے کے بعد جب فیروز اور اماں ابا کی برسی پر میں گاؤں گئی تھی تو چچی نے مجھے میرے ہی ماں باپ کے گھر کی چابی دینے سے انکار کر دیا تھا اور میں قبروں پر دعا مانگ کر قبرستان سے واپس لاہور چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کئی سال لاہور میں رہنے کے باوجود میں برسی پر گاؤں کبھی نہ گئی تھی، بس اپنے گھر پر ہی تھوڑا سا اہتمام کر لیتی تھی۔ لیکن آج پھر دل وہاں جانے کو تڑپنے لگا تھا اور کچھ دیر بعد ہی میں قصور جانے والی بس میں بیٹھی قصور کی طرف جا رہی تھی۔ یہ آگ برستی ہوئی ایک جلتی ہوئی دوپہر تھی۔ جب گاڑی رکتی تو مجھے یوں لگتا جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ کینیڈا کی سردی سے اچانک لاہور کی گرمی میں آنے پر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا اور 2 گھنٹے بعد میں کچہری روڈ قصور پر کھڑی برج کلاں جانے والی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران نہ جانے میں نے کتنی پانی کی بوتلیں پی چکی تھی، مارے گرمی کے برا حال تھا۔ پھر وین آئی تو اس میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، مگر میں بیٹھ گئی اور آدھے گھنٹے بعد ہی وین نے مجھے برج کلاں اسٹاپ پر اتار دیا، وہاں جہاں سے میرا پیارا گاؤں شروع ہوتا تھا۔ کتنی دیر میں کھڑی اپنے گاؤں کی طرف دیکھتی رہی۔ اسٹاپ پر کئی تانگے کھڑے تھے جن کے گھوڑے گرمی سے ہانپ رہے تھے۔ ایک تانگے والے نے پوچھا، آپا کہاں جانا ہے؟ اندر گاؤں برج کلاں، میں نے کہا اور تانگے میں جا بیٹھی۔ سالم تانگا چاہیے یا اور سواری دیکھ لوں؟ تانگے بان نے پوچھا۔ نہیں، تم چلو۔ میں نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چھپانے کے لیے سیاہ چشمہ آنکھوں پر چڑھا لیا۔ تانگا چل پڑا اور ساتھ ہی تانگے والے کی زبان بھی۔ آپ کو کس کے گھر جانا ہے جی؟ بس جانا ہے کسی کے گھر، میں نے آہستہ سے کہا اور اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ وہی باغات کے سلسلے تھے، لیکن ان میں اب بانس بھی بہت نظر آ رہے تھے۔ پھر برج کلاں اسٹاپ سے ہمارے گاؤں تک کا جو راستہ تھا، پہلے کچا تھا لیکن اب وہ بھی پکا بن چکا تھا۔ نہ جانے اور بھی کیا کیا تبدیلیاں آئی ہوں گی کہ میں تو ایک پوری عمر گزار کر بلکہ گنوا کر گاؤں آئی تھی۔ یہ راستہ پکا کب بنا؟ بلاہر میں نے پوچھ ہی لیا۔ جی بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس راستے کو پکے ہوئے، پھر تو وہ شروع ہی ہو گیا۔ آپا، ہمارے گاؤں کی اپنی شان ہے، خاص کر انگریزوں کے زمانے میں جب حریت پسند یہاں کر چھپتے تھے، تب یہ جاننے کے باوجود انگریز گاؤں میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے چودھری نمبردار کی حویلی میں وہ سب جاتے، پھر وہ جو کہتے تھے وہی کرتے۔ وہ مجھے میرے ہی خاندان کے بارے میں بتا رہا تھا، پھر کہنے لگا، یہاں پہلے صرف امرود اور الوچے کے باغات ہوتے تھے، لیکن اب میٹھے، لوکاٹ، خوبانی اور دوسرے بہت سے پھلوں کے علاوہ بانس بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر بانس سب سے پہلے چودھری صدیق نے لگائے تھے۔ وہ رکا، پھر پوچھا، آپ کو جانا کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ بولا، یہ کہیے لڑکیوں کے اسکول کے اسٹاپ پر جانا ہے۔ اسکول اسٹاپ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی آپا، اب یہاں لڑکیوں کا اسکول بھی بن چکا ہے اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا،
اور اس نے تانگا ہمارے گھر کے اندر جانے والی گلی کے پاس روک دیا۔ میں نے اس کو 100 کا نوٹ دیا تو وہ بولا، آپا میرے پاس کھلا نہیں ہے، رکھ لو سارے۔ میں نے کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور میں اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بجائے گھر کی طرف جانے کے دوسری طرف قبرستان والے راستے پر مڑ گئی۔ قبرستان پہنچی تو اپنے آنسو پر ضبط نہ رہا۔ اماں ابا کی قبریں ویسی ہی تھی جہاں بہت سال پہلے دیکھی تھی، جیسے بہت ہی حفاظت کی جا رہی ہو۔ اماں ابا کی قبر سے لپٹ کر میں خوب جی بڑھ کر روئی، پھر اپنے بچے اور فیروز کی قبر کی طرف بڑھی تو چونک پڑی۔ ساتھ ہی چچا کی قبر تھی۔ قبر پر نصب کتبہ بتا رہا تھا وہ 15 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ ابھی ابھی مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ سورج کی سخت روشنی نرم ہو رہی تھی اور مغرب بھی۔ جب میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو خیال آیا تھا چچی آج تو چابی ضرور دے دیں گی، یہ گزرتے سال ان کا غصہ کم کر چکے ہوں گے۔ میں باغات والی سائڈ سے اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئی۔ ویسے ہی گھر تھے لیکن تبدیلیوں کے ساتھ اب کچے مکان زیادہ تر پکے بن چکے تھے۔ میں ایک کے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کبھی یہاں سے گزرتے ہوئے میں زور زور سے پکارا کرتی تھی، سرییا، گڈو، ارشاد اور عذرا۔ دکھ میرے دل میں اترنے لگا۔ اماں ابا وہ سب چہرے جن کے بغیر جینا موت نظر آتا تھا، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر میرے جیسے ڈھیٹ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ سرییا کے گھر کے باہر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ ارشاد کے کھلے دروازے پر بکریاں نظر آ رہی تھی جبکہ بھینسیں گھروں سے باہر باغوں میں ہوتی تھی۔ میں اپنے گھر کے قریب آئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر کے شاید اندر چچی ہوں دستک دے ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک 15-16 سالہ لڑکی نے باہر جھانکا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی پوچھا، جی فرمائیے۔ اور میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ ہو جوانی کی عذرا تھی اور شاید عذرا کی بیٹی تھی، مگر یہاں کیا بات ہے؟ وہ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ میں اندر آنا چاہتی ہوں، میں نے بامشکل کہا۔ اپنا تعارف کرواتی بھی تو کس حیثیت سے؟ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بیٹی یہ سوال شہروں میں پوچھے جاتے ہیں، گاؤں میں نہیں۔ میں نے دل کا درد چھپا کر کہا۔ مما دیکھیے تو کون ہے؟ کچھ بتاتی بھی نہیں اور اندر بھی آنا چاہتی ہے۔ لڑکی نے اندر کی طرف منہ کر کے کہا اور دوسرے ہی لمحے عذرا میرے سامنے تھی اور حیرت سے مجھے ایڑی سے لے کر سر تک دیکھا اور میں نے اس کو، وہ جو کبھی بہت دبلی پتلی نازو سی ہوا کرتی تھی اب گوشت کا پہاڑ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایک عورت لگ رہی تھی، چچی جیسی، جبکہ میں تو ایک تو ویسے ہی اپنی عمر سے کم لگا کرتی تھی اپنی خوبصورتی اور اسمارٹ نیٹس کی وجہ سے، دوسرا کینیڈا کی فضا میں رہنے کی وجہ سے اور بھی ہاسی اپنی عمر سے کم لگ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے۔ وہ بہت حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہا، او تو تم زندہ ہو ابھی تک اپنے اسی رنگ روپ کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں جیسے حسد بھی شامل ہو گیا اور اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر میرا جی چاہا کاش میں مر گئی ہوتی۔ مجھے اپنے زندہ ہونے پر شرمندگی سے ہوئی۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کس نے پتہ بتایا ہے ہمارا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگی اور میں آج بہت برسوں بعد بھی مجرموں کی طرح چپ کھڑی تھی، جبکہ عذرا کہہ رہی تھی، دیکھو تمہارے منوس وجود سے بچا کر میں اپنے شوہر اور بچہ دور لے کر گئی تھی اور آج ماشاءاللہ میرے 2 جوان بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہتی تو شاید ہم بھی زندہ نہ رہتے، لیکن اب دیکھو اپنے باپ کے اس آباد گھر کو بہت مشکل سے میں نے آباد کیا ہے اور میں مشکل سے تمہارے بھائی کو سمجھا سکی تھی کہ تم واقعی منوس ہو۔ جو تم سے محبت کرتا ہے اس کو موت کی تاریکی نگل جاتی ہے۔ تمہارا وجود ایک بیکار وجود ہے اور شاید ہے، مجھے حیرت ہے تم زندہ کیسے ہو؟ کسی کے کام نہیں آ سکتی، پھر زندہ رہنے کا فائدہ؟ تاہم مجھے حیرت ہے تمہارا وہ حسن آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اس کے سوا خدا نے تمہیں دیا ہی کیا تھا؟ اس نے پھر بہت برس پہلے والی بات دہرائی۔ عذرا میں کیسے زندہ ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ جب اماں ابا اور فیروز کے بعد تم لوگوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے واقعی مر جانا چاہیے تھا، لیکن مجھ جیسے بد نصیبوں کو موت بھی کب آتی ہے۔ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں تمہیں رکھنے والی نہیں۔ عذرا نے نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ عذرا میں یہاں رہنے نہیں آئی، صرف ایک بار اس گھر کو پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں تمہارے منوس قدم اس گھر کے اندر نہیں آنے دوں گی۔ جہاں تمہارے قدم پڑتے ہیں خوشیاں وہاں سے روٹ جاتی ہیں۔ تمہیں خود ہی سوچنا چاہیے تھا، کیوں اپنے باپ کے آباد گھر کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ عذرا صرف ایک بار بلکہ آخری بار یہ گھر مجھے اندر سے دیکھ لینے دو۔ میں رو پڑی کہ دل تو ویسے ہی بڑا ہوا تھا۔ ہرگز نہیں، تو چل یہاں سے۔
وہ چلائی اور بہت ساری عورتیں آ گئی، کچھ اماں کے زمانے کی تھی اور کچھ میرے زمانے کی، ان میں سریا بھی تھی، میری سہیلی۔ عائشہ تم؟ وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بوڑھی عورتوں نے مجھے پیار سے گلے لگایا، مگر میرے اندر کی پیاس نہ بجھی۔ سب نے عذرا سے کہا اسے اندر جانے دو، مگر وہ نہ مانی۔ تو سریا نے کہا عائشہ ہمارے گھر آؤ، یہ گھر پہلے والا کب ہے؟ انہوں نے سارا اندر سے نیا بنوایا ہے۔ جب اس میں بسنے والے تمہارے ماں باپ نہیں رہے تو پھر گھر دیکھ کر کیا کرو گی؟ عذرا صرف ایک بار مجھے اندر آنے دو، میں نے منت کی، اور عذرا کے جواب دینے سے پہلے ہی گلی میں پرویز بھائی داخل ہوئے۔ پہلے حیدر سے اپنے گھر کے سامنے لگے مجمع کو دیکھا، پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ساکت رہ گئے۔ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر تیزی سے میری طرف بڑھے اور عائشہ کہتے ہوئے مجھے گلے سے لگا کر سسک پڑے، مگر میں ساکت کھڑی رہی، گو کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ میں بائی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، جس کو میری پرواہ نہ تھی، جس نے میری خبر نہ لی تھی، میں اس کے سامنے کیوں روتی؟ لیکن آنسوؤں پر میرا اختیار نہ تھا۔ پرویز بھائی مجھے گلے سے لگائے اندر لے آئے۔ بڑے صحن کو انہوں نے سبزہ لگا کر خوبصورت لان بنا ڈالا تھا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، میں نے تمہاری طرف سے لاپرواہی برتی، میں تجھے بھول گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیسے میں عذرا کی باتوں میں آ گیا۔ پرویز بھائی بہت کچھ کہتے رہے، مگر میں ان کی بجائے گھر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی میرا بھی اس چمن میں کبھی آشیانہ تھا، میری یہ گلیاں، میرے یہ کوچے، یہ میرے باغ، میں بھی نہ کیوں اب اس کی حقائق رقم کروں؟ سب مجھ سے چھین گئے ہیں، میں کیوں ان کا غم کروں؟ 100 بار دل ہی رویا ہے جادو کی دھول پر، میں کیوں نہ آج گھڑیاں سے آنکھوں کو نم کروں؟ وہ جن کے دم سے محفل یاراں تھی اشک بار، ان کے نام بھی کیوں نہ زیب قلم کروں؟ عذرا اور اس کی بچیاں چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے سارا گھر گھوم گھوم پھر کر دیکھا، گھر کا کونا کونا بدل گیا تھا اور لوگ بھی تو بدل گئے تھے۔ نہ وہ بے تاشا لاڈ پیار کرنے والے ماں ابا تھے، نہ اب وہ یہاں وہ چہتی زبان دراز ضدی اور نقلی بیمار عائشہ رہتی تھی۔ ہاں پرویز بھائی تھے، اور خدا ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بیتے دنوں کا کرب چھپا کر میں گھر دیکھنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی تو پرویز بھائی نے مجھے تھام لیا۔ نہیں عائشہ، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اب تم یہاں ہمارے ساتھ رہو گی، سمجھی؟ اب میں تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں پرویز بھائی دل سے کہہ رہے تھے یا پھر دکھاوے کے طور پر، لیکن میں یہاں رکنے کے لیے تو نہ آئی تھی۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی عذرا نے کہا یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، بکواس بند کرو۔ پرویز بھائی نے غصے سے کہا، عذرا کو کہا، پھر مجھے پکڑ کر بٹھانا چاہا۔ نہیں پرویز بھائی، جب مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت تھی تب آپ مجھے اکیلی چھوڑ گئے تھے، اب تو میں اپنے کام سے آئی ہوں، پھر واپس کینیڈا چلی جاؤں گی۔ کینیڈا سے آ کر میں نے تمہاری تلاش کیا تھا، مگر معلوم ہوا تم کینیڈا جا چکی ہو۔ پرویز بھائی نے اپنی ندامت مٹانے کے لیے جھوٹ بولا اور میں چپ رہی۔ نورین، زرین، یہ تمہاری پھپھو ہے، پرویز بھائی نے تعارف کروایا۔ انہوں نے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر مجھے سلام کیا اور میں جواب دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ اب رات کو کہاں جاؤ گی؟ پلیز رک جاؤ، پرویز بھائی کہہ رہے تھے۔ کہیں بھی جاؤں، لیکن اس گھر میں نہیں رکوں گی۔ میں ان کے روکنے کے باوجود باہر نکلی، پھر دروازے پر کھڑے پرویز بھائی کے بیٹوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو خوب جوان ہو چکے تھے۔ میں ان کو نظر انداز کرتی ہوئی سریا کے گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ سب میرے کتنے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن یہ سب رشتوں کے تقدس سے کتنی دور تھے۔